बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज के दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है, तो मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को जो है वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे और जितना आपको अता किया गया है उसी के मुताबिक आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती हैं और उसके साथ साथ हमें एक तमन्ना होती है कि यार हम अच्छे से अच्छा जो है उस बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो हमेशा इंसान को रहना चाहिए, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है, अगर उस पर सब्र और शुक्र कर लेंगे तो ज़िंदगी में जो है ना वो हमारी अल्लाह ताला जो है उसमें मज़ीद इजाफा आपके कर देगा, उसमें खुशहाली में इजाफा हो जाएगा, रिस्क में इजाफा होगा। तो हमेशा हम रिस्क के पीछे भागते रहते हैं, तो रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है। तो फिर इंसान को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जो आजकल हम इतना अफरा तफरी के दौर में चल रहे हैं, जितना हम परेशान रहते हैं, कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ कि अल्लाह पर भी छोड़ देनी चाहिए, कुछ फैसले अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन करता है, कमाल करता है। और जब आप अल्लाह पर बहुत सारे अपने फैसले छोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अल्लाह पर छोड़ देते हैं, तो यकीन करें मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसी जगहों से आपको अता करता है, ऐसे ऐसे से आपको नवाजता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, और ये कैसे हो गया। तो लिहाजा जो आपका ईमान है, जो आपका तवक्कुल है, उसको जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। और जिस तरह का हमारा माहौल चल रहा है, जिस तरह में हम लोग, हर बंदा टेंशन में है, परेशानी में है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, तो खुदारा अपने लिए वक्त निकालें और इसके साथ साथ अल्लाह की तरफ जो आपका एक मामला है, जो आपका एक मैं समझती हूँ कनेक्शन है, उसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे ना, तो देखिएगा ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और फिर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज के भाव ले लेते हैं जनाब, और इसके साथ शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर के बाकी शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई गरीब की जान पर बनाई है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की अशिया आम शहरी की पहुंच से दूर नज़र आती हैं। क्योंकि जिसमें चिकन और अंडे को देख लें, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इजाफा ही देखा जाता है। फल तो अरसा दराज से आम शहरी की पहुंच से दूर नज़र आते हैं। इसके साथ सब्जियां जो हैं, सब्जियों में सब मिसाला जात सब्जियों का महंगा होना गरीब को ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली सब मिसाला जात सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सबसे पहले प्याज को ही देख लें, 240 रुपये फी किलो मार्केट की कीमत हो गई है। इसके साथ इसकी सरकारी कीमत भी 192 तक पहुंच गई है। सरकारी कीमत और मार्केट दोनों कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। इसके साथ चाइना लहसुन और अदरक वो मार्केट में 600 रुपये फी किलो पर बरकरार नजर आती हैं, जबकि उनकी सरकारी कीमत जो है वो इससे मुख्तलिफ नजर आती है। चाइना लहसुन जो है वो 536, अदरक 460 रुपये मुकर्रर किया गया है। पिछले हफ्ते अदरक की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन उसकी कीमत कम हो गई है। लेकिन जो लहसुन की कीमत में इजाफा हुआ था वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मार्केट में दो किस्म के लहसुन दस्तियाब है, चाइना लहसुन और देसी लहसुन, दोनों ही 600 तक पहुंचे हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि देसी महंगा मिलता था, चाइना सस्ता मिलता था, लेकिन इस वक्त दोनों ही महंगे मिल रहे हैं। इसके साथ बात करें दीगर सब्जियों की, जिसमें टमाटर 120 रुपये फी किलो में, जबकि हरी मिर्च 160 रुपये फी किलो में, और जबकि मटर और सुहाजना की कीमत में इजाफा हुआ है। दोनों मकामी और मौसमी सब्जियां हैं, लेकिन इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। 240 में फ़रोख्त होते थे, सरकारी कीमत भी 200 तक मुकर्रर थी, लेकिन अब सरकारी कीमत तो वहीं मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में दोनों मटर और सुहाजना 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगे, जबकि मंडी के रेट भी कुछ 320 तक ही हैं। इसके साथ बात करें फलों की, फलों में ईरानी सेब 240 है। इसके साथ काला कुल्लू सेब क्वालिटी के हिसाब से 320 भी, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पर 400 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर इन दिनों कम दस्तयाब है, अफगानिस्तान से मंगवाया जाता है, उसकी कीमत 400 रुपये फी किलो देखने को मिल रही है। स्ट्रॉबेरी इन दिनों फलों में सबसे ज़्यादा महंगी है, 1200 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है।
پپیتا جو ہے وہ مقامی پپیتا جو ہے وہ 200 میں مل رہا ہے، لیکن کراچی کا منگوایا جانے والا جو پپیتا ہے وہ 300-320 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار جو رپورٹ جاری کی جاتی ہے مہنگائی کی، اس میں سبز مسالہ جات سبزیاں جو ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جاتا ہے، لیکن حکومت کی سطح پر کوئی بھی اقدامات ایسے نہیں دیکھنے کو مل رہے جو اس بڑھتی مہنگائی کو لگام ڈالیں اور عام شہریوں کو ریلیف دیں۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو واقعی آئے دن جو ہے آپ کی اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ روزمرہ کی جو آپ کی ضروریات ہیں وہ ایک انسان کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا جی، ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب ہمیں جوائن کیا ہے جی محمد افضل ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سیکٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے رپورٹر وسیم شہزاد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ وسیم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ہم وسیم سے تو ان کی بیٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی سر سے ہم بات کریں گے۔ اس ٹائم جنوبی پنجاب کے، ہم پاکستان میں بات کریں، نمونیا کے جو ہیں کیسز وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں میں شدید بیماریاں بھی ہیں۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، کیا کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں، تو اس حوالے سے سر سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو اس ٹائم جنوبی پنجاب میں جو نمونیا کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ٹائم دیا کہ وہ اپنا موقف اور اپنی جو پروگرس ہے وہ آپ سے شیئر کر سکے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ 1 جنوری سے نمونیا کے پیشنٹس کا جو ساؤتھ پنجاب کے ہاسپٹلز، کیونکہ میں سیکٹری اسپیشلائزڈ ہوں اور دوسرے سیکٹری پرائمری ہیں جن کے پاس THQ DHQs اور دوسرے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، صحیح، تو ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہیں وہ ڈوینل ہیڈ کوارٹر پہ ہوتے ہیں۔ ملتان میں 2 ہیں، ایک بہاولپور میں ہیں، 2 بہاولپور میں ہیں، اور ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہے رحیم یار خان شیخ زید، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ DG خان ہاسپٹل میں ہے۔ تو اس کا ڈیٹا جو ہم ریٹریو کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یہ 1 سے پریکٹس جاری ہے، تو اس کی پروگرس کچھ یوں ہے کہ ہمارے جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے 17 تاریخ تک، کل 18 تھی، کل کا ڈیٹا ہمیں آج ملے گا لیکن 11 بجے تک، 17 تاریخ تک ہمارے جو OPD میں پیشنٹ دیکھے گئے وہ 295 تھے، صحیح، اور اس کے بعد جو دیکھے گئے ایمرجنسی میں وہ 1854 تھے، اور جو ایمرجنسی میں جاتے ہیں وہی پھر انڈور پیشنٹ بھی بنتے ہیں، صحیح، انہیں کو پھر ایڈمٹ کیا جاتا ہے تب تک کہ وہ ریکور نہ ہو جائیں۔ تو ہمارے پیشنٹ جو ریکور ہوئے ہیں آؤٹ آف 1854 وہ 1811 ہیں، صحیح، تو ریمیننگ 56 جو ہے نا وہ ان کی 338 ایڈمٹڈ ہیں، جن میں سے 56 کی ڈیتھس ہوئی ہے۔ صحیح، تو یہ ڈیتھس زیادہ تر جو ولنریبل نمونیا میں لوگ ہوتے ہیں وہ 50 ایئر سے زیادہ اور 5 سال سے کم ایئرس کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر نیونیٹ ہوتے ہیں جو پہلے 1 سال کے پیریڈ میں ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو موت کا وقت فکس ہے، لیکن جو ایک ہیومن کوشش ہوتی ہے اس سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں جو ان کو فالو کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں، میٹنگز میں کہتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس میڈیسن بھی اویلیبل ہیں، ٹیسٹ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں، اور احتیاط میں تو یہی ہے کہ سردی سے بچایا جائے، سوپ وغیرہ لیا جائے، اور انرجی کے لیے اپنا بندوبست جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ کریں، اور بچوں کو اسپیشلی بچایا جائے، اور وہ جو مدر فیڈ بچے لے رہے ہیں اس میں مدرز کیئر کریں کہ ان کو ڈائریا وغیرہ سے بچایا جائے، کیونکہ یہ بڑی ٹینڈر ایج ہوتی ہے، کریٹیکل ایج ہوتی ہے۔ تو اس کی اگر آپ بائیفرکیشن بھی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان 17 دنوں میں بہاول وکٹوریہ میں 4 ڈیتھس ہوئی ہیں، اچھا، اور نمونے چلڈرن میں 40 ہوئی ہیں۔ چلڈرن کیونکہ ایکسکلوسیولی فار دا بیبیز ہے، بچوں کا ہے، چلڈرن کا ہے، تو اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے بچے لوگ جو ہوتے ہیں لوگ وہ آتے ہیں، جس میں کیئر کا ایلیمنٹ مین میٹر کرتا ہے، کیا انہیں ٹائملی ہاسپٹل لایا گیا، ٹائملی فزیشین کو دکھایا گیا، ٹائملی ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی گئی۔ اسی طرح شیخ زید میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، نشتر میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، اٹس گڈ سائن۔ اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل جسے DG خان ہاسپٹل بھی ہم کہتے ہیں، اس میں 12 ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ہم ڈیلی ریٹریو کر رہے ہیں، میڈیسن اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، اور ٹیسٹ کی فیسلٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور
ٹھیک ہے. مطلب صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو فیسلٹیز ابھی جو ہے نمونیا کے حوالے سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, ٹھیک ہو گیا. everything. اچھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جس طرح سے ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے, موسم کیونکہ بہت زیادہ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کچھ فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح یہاں پر ہمارے صحت سے ریلیٹڈ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں کہ ہمیں ایک تو صاف پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے, سیکنڈلی ہمارے یہاں صفائی کے حوالے سے بھی اس طریقے سے اقدامات نہیں کیے جاتے جس طرح سے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ سر آپ سے مزید بھی جانوں گی. ہم لوگ بات کر لیتے ہیں وسیم سے. وسیم, اس ٹائم سیاسی صورتحال پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ الیکشنز قریب ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کون سا حلقہ جو ہے اور کون سے امیدوار جو ہیں اس ٹائم آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جس طرح آپ نے بات کی صاف پانی کی, تو شہر ملتان میں صرف ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو کہ اگر اس آبادی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو نہایت کم ہے, جو کہ قاسم بیلا پہ لگا ہوا ہے. باقی سارا ہی جو ہمارا فضلہ اور گندا پانی جو ہے وہ سارا کھیتوں کی نظر ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اب ہمیں آ کے یہ احساس ہوا کہ ہم نے آرگینک فوڈ کی طرف جانا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے اب ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو اس وقت بیماریوں کا ریشہ اس تناسب سے کم تھا جو کہ اب ہم نئی بیماریوں کو جو ہے وہ جنم لیتا دیکھ رہے ہیں. تو اب ٹریٹمنٹ پلانٹ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے, اور ملتان میں تو خصوصی طور پر کیونکہ ملتان کی آبادی کے تناسب سے وہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک قسم کا نہ ہونے کے برابر ہے, اس کی تعداد بڑھائی جائے. اور دوسری بات جس طرح آپ نے کی کہ الیکشن کے حوالے سے, تو الیکشن میں اس وقت 3-4 پارٹیز جو ہیں وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جو کہ سر فہرست ہیں, اور ملتان میں 6 NAs ہیں اور 12 PPs ہیں. اور NA میں اگر بات کرتے چلیں تو اس وقت سب سے زیادہ ڈسکسنگ جو ہو رہا ہے وہ NA 148 ہے, جس میں احمد حسین ڈیہڈ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر بات کرتے چلیں ہم NA 149 کی, تو اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے, جس میں ملک رضوان ہانس پیپلز پارٹی سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین, کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے یہاں سے اپنا نمائندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا. اسی طرح ہم چلتے ہیں NA 150 کی طرف, تو جاوید اختر انصاری جو ہیں یہ مسلم لیگ نون سے امیدوار ہیں, اور اسی طریقے سے رانا محمود الحسن پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے. اور اسی تناسب سے اگر بات کرتے چلیں ملتان کی PTI کی, تو وہ بھی یہاں سے زین قریشی جو ہیں وہ لڑیں گے. اچھا, اس کے بعد حلقہ 152 کی طرف چلتے ہیں, تو جاوید علی شاہ جو ہے وہ PMLN سے یہاں پہ نام ہے, اور عبدالغفار ڈوگر جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اسی کے ساتھ اچھا وسیم, اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس کے ساتھ ہی جی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا تھا NA 151 کے حوالے سے, تو NA 151 سے PMLN کے عبدالغفار ڈوگر جو ہیں وہ علی موسیٰ گیلانی کے مد مقابل جو ہیں ہوں گے. اور اس سائٹ سے اگر بات کرتے چلے تو PTI کی سائٹ سے ہمیں شاہ محمود قریشی کا نام سامنے آنا تھا, لیکن اب وہاں سے ان کی بیٹی مہربانو قریشی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. NA 152 سے اگر بات کرتے چلیں تو PMLN سے جاوید علی شاہ اور پیپلز پارٹی سے عبدالقادر گیلانی جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم خان جو ہیں وہ اگر PTI کی بات کرتے چلیں تو وہ سامنے ہوں گے. اور اسی طرح ہم نیشنل اسمبلی کی آخری سیٹ کی بات کریں جو کہ 153 ہے حلقہ, اس میں ہمیں PMLN سے رانا قاسم نون نظر آ رہے ہیں, اور دوسری سائٹ سے اگر بات کرتے چلیں تو ڈاکٹر ریاض لانگ اس حوالے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹوٹل اگر ہم اس علاقے کی پاپولیشن کی بات کرتے چلیں NA 148 کی, تو 2,26,000 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر میل ووٹر ہیں, اور 2,40,000 کے قریب فیمیل ووٹر ہیں, اور ٹوٹل اگر ووٹرز کی بات کرتے چلے تو 4 لاکھ سے ابو ہے. ملتان کے تقریباً تمام حلقوں میں 4 سے 5 لاکھ جو ووٹرز ہیں وہ رہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا رہا. موجودہ اگر صورتحال کی بات کرتے چلیں تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ لوگوں کا بڑھ ہی رہا ہے. لوگوں میں گمان اور چیزیں اس حوالے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں. تو ایسی سچویشن کے اندر جہاں ہم
ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ووٹرز ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی انکریز ہو رہی ہیں اور لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو اس وقت جو ووٹرز کی تعداد ہے اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ موجودہ تمام پارٹیز جو ہیں سیاسی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کیا فیصلے کرنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن ملتان میں ایک سیٹ جو ہے وہ پی پی 213 کی کم ہوئی، اس سے ظاہری بات ہے برادریوں کو بھی فرق پڑا۔ ہم اگر بات کریں نا جنوبی پنجاب کے سیاسی جتنے بھی ہمارے یہاں پر اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، جو ٹکٹس لینے کے چکروں میں تھے، جن کو نہیں ملی انہوں نے پھر وہی دیکھنے میں آیا کہ پارٹی جو ہو رہی تھی شفلنگ ہم نے دیکھی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا اور کچھ لوگ آزاد امیدوار ہیں۔ مطلب اس ٹائم ایک عجیب سی صورتحال چل رہی ہے۔ جو اس وقت ساؤتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارے سیکٹریٹ سے بھی منسلک ہے، جو ہماری بیوروکریسی سے بھی منسلک ہے، جو ہمارے سٹیک ہولڈر سے بھی منسلک ہے، وہ ہمارا ہے ساؤتھ پروونس۔ جب تک آپ ساؤتھ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو یہاں پر موجود آپ کی ہرارکی اس طرح سے کام نہیں کر سکتی۔ آپ اس لیول پر جا کر اگر پاورز نہیں دیں گے اس خطے کو تو اس خطے کی محرومیوں کے ازالے کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس خطے سے جب بھی کسی نے ووٹ مانگا تو ساؤتھ پنجاب کا نعرہ لگا کے مانگا اور پچھلی گورنمنٹ میں بھیکے ووٹ دیا، لیکن اس دفعہ بھی ہم کیونکہ ساؤتھ کے لوگ بڑے بھولے سے ہیں تو یہ پھر وہی نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے اس الیکشن کے اندر بھی کہ اس کو ہم صوبہ بنائیں گے۔ یہ ہر بار ہوگا جب تک ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر ہماری اس خطے کی محرومیوں کے ازالے کا مسائل کے حل کا صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ اس کو خود مختار جو ہے وہ علیحدہ دیں۔ آپ نے سیکٹریٹ دیا، دیٹس گڈ، اس کو آگے بڑھ کر اس کو پروونس کی طرف لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک، بلکہ ساؤتھ کی عوام یہ سمجھتی ہے کافی حد تک جو ہے وہ اب بہتری آئے گی۔ اور اب آلموسٹ اگر ہم یہاں بات کرتے چلیں اپنے سیول سیکٹریٹ کی تو 3 ارب کی لاگت سے یہ تیار کیا جا رہا ہے اور اب آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اور 4 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ یہاں پر جا رہے ہیں۔ اے سی ایس ہاؤس کے ساتھ 6 سیکٹریز کے گھر اور ایڈیشنل آئی جی کا گھر جو ہے وہ بھی یہاں پر آلموسٹ نیئر ٹو کمپلیٹ ہے۔ تو اگر ڈپارٹمنٹ تمام ایک چھت تلے یکجا ہو جائیں گے تو اس سے کام کی بہتری میں بھی اضافہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اداروں کو اب میرے خیال میں اس طریقے سے کام کرنے بھی دینا چاہیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو یہاں پر ایک مقام دیا ہے یا آپ نے ایک ادارہ چلانے کے لیے ان کو آفیسر بنایا ہے تو اختیارات بھی تو اسی طریقے سے ہونے چاہیے۔ چلے بہرحال اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ سر سے جانتے ہیں، سر اس ٹائم جس طرح ہم صحت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں اور اس پر کتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ نمونیا کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کروں گی کہ ویکسین اس ٹائم سٹاک کتنا ہے اور اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ صحت کو اوور آل ہم دیکھیں تو کیا کیا مسائل دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے جنوبی پنجاب میں بہت سے انڈیکیٹر، ہیلتھ انڈیکیٹر ایسے ہیں جو WHO کے سٹینڈرڈ کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ بچے، خواتین انڈر نرسڈ ہیں، جابز کی انہیں اپرچونٹی کم ہے، اور ہمارا یہ ڈی جی خان اور راجن پور والی بیلٹ ہے اس میں پاورٹی بہت زیادہ ہے۔ تو گورنمنٹ اپنی بیسٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو فیسلٹیز پہنچائی جائیں، جس کا ثبوت یہ آپ دیکھیں کہ نشتر 2 ایک ہاسپٹل ہے، 500 بیڈڈ ہاسپٹل نیا ہے اور دیٹ از اباؤٹ ٹو بی اناگوریٹڈ ود ان دس منتھ۔ اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کا، سی ایم صاحب کا بڑا ہے کہ انہوں نے مطلب آن ٹوز ہو کے اس کو کمپلیٹ کروایا۔ اور سیکنڈ ان کا پروجیکٹ تھا ہمارا کارڈیالوجی کا، ہمارے 279 بیڈز پہلے تھے، تو 208 بیڈ کی ایڈیشن سے یہ اب 488 بیڈ کا ایک فیسلٹی ملتان کو اتنی بڑی مل گئی ہے کہ ایک قسم کا یہ ڈبل ہو گیا کیپیسٹی اس کی ہیلتھ کیئر سروسز دینے کی۔ اس طرح چلڈرن کی ریویمپنگ کی ہے اور وہ سی ایم صاحب اس کا افتتاح بھی ریسنٹلی کر کے گئے ہیں ڈے بیفور یسٹرڈے، تو اس میں بھی 100 بچوں کی چائلڈ لائف کے کوآپریشن سے ہم نے ایمرجنسی ایک بنائی ہے، او پی ڈی کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرنے سے ایک تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے، پیپل تھنک ٹو کم اینڈ گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ ان سچ ہاسپٹلس۔ اور اس کے علاوہ شیخ زید میں ریویمپنگ کا کام چل رہا ہے اور وہ بھی اسی ماہ 31 کو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور نشتر کا کچھ 31 کو ہو جائے گا، کچھ فیبروری مارچ میں مکمل ہو جائے گا، اور 19 وارڈ ادھر زیر تعمیر ہیں یا ان کی ریویمپنگ ہے، اور 9 کے قریب رحیم یار خان میں۔
صحیح. رحیم یار خان شیخ زیاد میں ہمارا ایک اور بہت بڑا سرجیکل ٹاور بن رہا ہے جو بدقسمتی سے کوئی کانٹریکٹر نے اسٹے لیا ہوا ہے تو رکا ہوا ہے. صحیح. ادروائز وہ بھی ایک بہت اچھا ایڈیشن ہوگا ہیلتھ سروس پروویژن میں لوگوں کو. اور نشتر میں جو 500 جیسے میں نے پہلے کہا وہ بالکل تیار ہے جس میں 267 سٹاف ریکروٹ ہو چکا ہے. 190 اس میں ڈاکٹرز ہیں, 70 کے قریب اس میں جینیٹوریل سٹاف اور ہمارے دوسرے ہیں سیکورٹی گارڈز وغیرہ. صحیح. نرسز آ چکی ہیں, میڈیکل کے جو ہیں لوگ وہ آ چکے ہیں. تو ایمرجنسی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی اور تھیٹر ہمارے تیار ہیں, MRI تیار ہیں, ہمارے سٹی اسکین تیار ہیں. تو یہ بگ فیسلٹیز میں سمجھتا ہوں یہ جو سپربز کے ایریا سراؤنڈنگز کے شجاع آباد سائڈ ہو گیا, مظفر گڑھ سے یہ, اور ہم باہر اگر 14-15 کلومیٹر اس نشتر سے جاتے ہیں تو ہم ایک قسم کا ان کے ڈور سٹیپس پہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح. کہ وہ لوگ اب بھی وہاں 450-500 تک OPD میں لوگ آ رہے ہیں. یہ ایک نشتر کی حالت ہے. اور کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ باہر سے بھی یہاں پر آ رہے ہیں. اچھا, برڈن نشتر پہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. ایمرجنسی کی تو ہم صورتحال بس ہمارے سامنے ہی ہے, کتنے وہاں پہ بیڈز موجود ہیں. اچھا, ڈاکٹرز ہیں بھی, تو اس حوالے سے جس طرح سے ایک پیشنٹ کو کیئر ملنی چاہیے تو بہت سارے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری جتنا سٹاف ہے, ہمارے جتنے بھی میڈیکل کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا اگر ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں تو 51-52% سے زیادہ نہیں ہے. سٹاف ہمارے پاس 50% ہے. صحیح. ایکسپیکٹیشن ہم سے 100% ہے. صحیح. جب ہمارے پاس سٹاف پورا ہوگا تو پھر ہم سروس ڈلیوری بھی پوری دیں گے. اب اتفاق سے جو ڈاکٹرز ہیں یا اور لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں لاہور کو, اسلام آباد کو. جب یہ بات جیسے کہ انہوں نے کہ اگر اس کو امپاورڈ کر دیا جائے, اس کی ساری فائلیں وغیرہ ادھر ہوں, لوگوں کی آپشن لے کے جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں کہ وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں کہ ادھر رہنا چاہتے ہیں, ان کی ایک سینیورٹی سیپریٹ مینٹین کی جائے تاکہ ان کی پروموشن پھر ادھر ہی ہو اور انہیں اسکوپ ادھر ہی ملے. اور ایسا کرنے سے لوگوں کو جلدی پروموشن کے موقع ملیں گے. جیسے جیسے وہ ترقی کریں گے ان کا کام میں بھی دل لگے گا, ان کا ایک سوشل ہائٹ بنتی ہے, ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ پروفیشنل ہائٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی پھر جو ٹیکنیکلی بھی وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ پھر ہو جاتے ہیں سینئر لیول پہ جا کے کہ وہ اچھی ایک سروس ڈلیوری کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو ہے کہ انہوں نے اتنے پروجیکٹس اتنے کم عرصے میں, اور 72 ایئرز میں اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں بنے تھے جتنے ان کے پیریڈ میں بنے ہیں. اچھا, اور یہ ضروری بھی تھا یہاں پہ جتنے ہمارے صحت, ہماری بیسک چیزیں تو یہی آ جاتی ہیں نا. صحت کے ہم جتنے اب ہم مسائل دیکھ رہے ہیں, ہم اگر پیچھے جائیں تو اتنے نہیں تھے جتنے اب جس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں, جس طرح کے مسائل ہیں, ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے, ہماری ڈائٹ چینج ہوئی ہے, پھر اسی طریقے سے ہمارے اب تمام چیزیں جس طرح بگاڑ کا شکار ہوئی ہیں, تو ہم آئے دن ہم یہی معاملات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب صاحب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جن کو وہ ریگولرلی مانیٹر نہ کریں اور خود وزٹ نہ کریں. اور ان کی وجہ سے یہ اب BVH میں آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے 6 لاکھ اسکوائر کلو فٹ پہ, اور وہ بھی اسی ویک اس کا افتتاح ہو جائے گا جس میں 14 کے قریب وارڈز ہم نے ریویمپ کیے ہیں. اچھا, کیونکہ علاج جتنا مہنگا ہو چکا ہے, فیسلٹیز اس طریقے سے نہیں, غریب آدمی کے لیے تو اب دیکھیں نا ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے, پھر میڈیسنز کا نہ ملنا. ابھی بھی نشتر میں ابھی کچھ چند دن پہلے بھی اس حوالے سے بھی ہوا کہ شوگر کے حوالے سے جتنے پیشنٹ ہیں ان کو میڈیسنز نہیں مل رہی, ان کو ویکسین کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی تو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اچھا ٹیسٹ وغیرہ اتنے یہاں پر اندر بھی جو ہے ان کے چارجز لیے جاتے ہیں, کچھ ریکمینڈ کر دیے جاتے ہیں باہر کے. اس کا بڑا سخت نوٹس CM صاحب نے لیا تھا, چیف سیکرٹری صاحب نے لیا تھا. یہاں پہ کچھ آفیسرز کو چینج بھی کیا گیا. انڈور پیشنٹ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہاسپٹل میڈیسن نہ دے. اگر وہ میڈیسن ہاسپٹل کے سٹاک میں نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک پروویژن ہوتی ہے لوکل پرچیز, LP کہتے ہیں, تو وہ LP کر کے انہیں دی جاتی ہے. اگر میرے نوٹس میں نظر آ جائے کہ کسی نے ٹیسٹ باہر سے کروائے ہیں اور یہاں سے نہیں ہوئے تو اس کا ہم سخت نوٹس لیں گے. میڈیسن پروویژن کا جا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہو گیا اس کی گورنمنٹ پہ ہے کہ اس کو میڈیسن اور سارا علاج معالجہ فری کرنا ہے. صحیح, یہی ہے نا کہ لوگوں کے اچھا بیمار ہوئے ہیں تو کم از کم آپ کا علاج جو ہے وہ تو ایٹ لیسٹ فری ہونا چاہیے. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم بات کر رہے تھے تو وسیم سے جان لیتے ہیں. وسیم, اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ابھی ہم نے ریسنٹلی سیلاب کو بھگتا ہے اور جس کا اگر اگر بات کریں تو موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی اثر ہے. اور اس وقت ورلڈ وائڈ جو ہے دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جائے. ہم نے جس طریقے سے زمین میں جو ہے وہ مٹی کو ختم کر کے کنکریٹ کو جس طرح سے بچھایا تو اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیے کہ ہمیں کس طرح سے خود ہی بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر میں شہر ملتان کی بات کرتا چلوں اور پاکستان کے اگر موسموں کی بات کرتا چلوں تو ایک ٹینیور ہوتا تھا سردی گرمی پھر بہار اور خزاں کا. اب بہار اور خزاں کا ٹینیور کم ہوتا جا رہا ہے. ہم سردی سے ڈائریکٹ گرمی میں اور گرمی سے ڈائریکٹ سردی میں جا رہے ہیں. اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کلائمیٹ چینجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے اگر اسموک کی بات کرتے چلیں تو سی ایم صاحب نے ریسنٹلی جو دورہ ملتان کیا اس میں کچھ بھٹے تھے, وہاں پہ ان کا دورہ ہوا اور اس حوالے سے بھی کافی کام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں جہاں بڑوں کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے وہیں پہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایک گرین بک جو ہے وہ بھی متعارف کرائی گئی جو کہ 7ویں کلاس سے جو ہے وہ بنیادی طور پر سبجیکٹ کا حصہ بنایا گیا, جس کا آغاز ساؤتھ پنجاب میں کیا گیا اور اب وہ اپر پنجاب کے اندر بھی بک چل رہی ہے. باقی تمام گورنمنٹ لیول پہ تمام سیکٹریز اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور 4% سے زیادہ جو ہے وہ جنگلات اس کو لگایا جا رہا ہے. اگر جنگلات کی سائٹ سے بات کرتے چلیں, باقی ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ شجرکاری مہم کو جاری رکھے ہوئے. اور اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو اس حوالے سے بہتر کریں. اب جس طریقے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی اور ہم نے یہ بن بوسن والی اگر آپ سائڈ پوری دیکھیں تو جس طریقے سے ہم نے کٹاؤ کیا اور عام کا جو ملتان کی مشہور چیزیں تھیں وہ بھی اب کم ہونا شروع ہو گئی. تو ایسے تناسب کے اندر بعد میں ہم چاہے جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر دیں اس ریشو میں ہمیں کچھ تو جا کے جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا ایفیکٹ ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو فیس کرنا پڑے گا. ہم تو جو فیس کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. درخت جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے اور ایسی صورتحال کے اندر ہمیں ان پودوں کو اور ان چیزوں کو اب جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس تناسب میں گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے اور انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. گرین بک بھی متعارف کرائی گئی ہے, ہر بندہ اپنی سطح کے اوپر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن کچھ پالیسیز جو ہیں وہ کالونیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بنانی چاہیے. اگر ملتان کے ماسٹر پلان کی بات کریں تو ملتان کا 2028 تک کا ماسٹر پلان موجود ہے. اس ماسٹر پلان کے اندر شہر نے جس سمت میں بڑھنا تھا وہ سمت میں تو نہیں بڑھا, وہ شہر جو ہے وہ بن بوسن کی سائڈ پہ آگے نکل گیا. تو ایسے درخت جتنی تیزی سے کاٹے گئے ہیں اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہم ابھی تک اس کے حوالے سے بھگت رہے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی سر آپ جس طرح نمونیا کی بات کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمونیا سے جو ہے وہ ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, اسپیشلی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ بچے جی یقیناً ہر قوم کا فیوچر ہوتے ہیں, ہمارا بھی فیوچر بچے ہی ہیں اور گورنمنٹ اس پہ بھرپور فوکس کر رہی ہے. اور کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈیفیشنسی میڈیسن کی نہیں ہے, ڈاکٹرز کی نہیں ہے. چلڈرن ایک پورا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس جو ہے اسپیسیفکلی چلڈرن کے لیے. اس طرح پھر ہر ہاسپٹل میں پیڈز کے اپنے وارڈز ہیں, ان کے HOD ہیں, پروفیسرز ہیں, سرجنز ہیں. تو اس میں چند ایک تدابیر ہیں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ سردی سے بچایا جائے, کم نکلا جائے. اور جو مور دین 50 ایئرز کے لوگ ہیں ان میں وہ سوپ جوس اس طرح کی چیزیں جو گرم چیزیں ہیں جن کا اثر ہو وہ کریں. باقی ہاسپٹل میں میڈیسن ہے, انجیکشن ہے, ویکسین ہے, سب چیزیں ہیں. تو یہ احتیاطی تدابیر ہے. اور قریبی اپنے ڈاکٹر سے ملیں, ہاسپٹل میں جائیں, بچوں کو دکھائیں. ہمارے پاس بیڈز بھی ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں, ہمارے انتظامات مکمل ہیں. صحیح ہے. تو کئی پرابلمز ہو جاتی ہیں نونیٹ میں جو پیدا ہونے سے 1 سال تک ہوتا ہے. اور ہر پیرنٹس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, فائنینشلی بھی, نالج وائز بھی. تو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں, وہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, یہ بھی ایک میٹر ہوتا ہے. وہ آئیڈیل ایک SOPs ہوتی ہے, وہ اگر سارے فالو کریں, سردی سے انہیں بچائیں, ڈائٹ اچھی دیں. کیونکہ مین 2 ہی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں ارلی ایج میں, ایک ڈائریا اور ایک نمونیا. بالکل. اور ان چیزوں سے اگر احتیاط کی جائے اور جو فیکٹرز اس کا باعث بنتے ہیں, صاف پانی دیا جائے, بوائلڈ واٹر دیا جائے, کیونکہ پانی کی تو تھرو آؤٹ ہمارے پرابلم ہے. ساؤتھ پنجاب میں ہے کہ گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ
بریکش ہے، اچھا نہیں ہے وہ سب، ہمیں دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے یا منرل یوز کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر، اس ٹائم جو ہم دیکھیں نمونیا کی جس طرح سے آپ بتا رہے تھے، کتنے بچے جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر جا چکے ہیں اور کتنے ابھی جو ہے زیر علاج ہیں؟ بچے 338 ہمارے پاس جو ہیں وہ زیر علاج ہیں. ٹھیک ہے. اور 1187 کے قریب بچے ہیں وہ جو ریکورڈ ہو کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو نمبر آف ڈیتھس بھی میں نے 17 تاریخ تک بتائی کہ وہ 56 ہیں. تو یہ اوور آل پاپولیشن کے مطابق دیکھا جائے یا پرٹیکولرلی ہر بچے کے اپنے کیس کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ڈاکٹرز کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. اس میں پیرنٹس کا بھی اتنا ہی رول ہے، گھر کا بھی اتنا ہی رول ہے کہ وہ بچوں کی کیئر کریں. ہمارے پاس تو وہ آتے ہیں جب بچہ بہت سیریس ہے تو تب. اچھا، وہ یہ بھی تو ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے نا کہ سیلف میڈیکیشن کی طرح ہم چلے جاتے ہیں. اچھا، ایک ہی اگر کوئی نسخہ ہے تو اس کو بار بار وہی آزماتے رہتے ہیں. اور جس طرح ٹیمپریچر اب یہ ہے کہ جس طرح موسم، وائرل ڈیزیز بھی اسی طریقے سے ہے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اچھا بخار ہو رہا ہے بچے کو، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، تو کہتے ہیں اچھا یار بچے کو کچھ یہ وائرل ہے. سیلف میڈیکیشن بہت خطرناک ہے. وہ خطرناک ہے. آپ ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، پروفیشنل سے، فزیشین سے جب تک رابطہ کر کے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کریں گے تو آپ وہ پازیٹیو ریزلٹس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہاسپٹلز کا جیسا نیٹ ورک اب گورنمنٹ نے بچھا دیا ہے، آپ ڈی جی خان دیکھ لیں، وہاں علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. ہمارا کارڈیالوجی کا ایک بہت بڑا وہ نمونیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ اور تیار ہے، جہاں پہ اینجیو پلاسٹی ہو رہی ہے، اینجیوگرافی ہو رہی ہے، ایمرجنسی کے لوگ ایڈمیٹڈ، میں نے کل ہی وزٹ کیا ہے تو 200 کے قریب ہمارے او پی ڈی میں لوگ ڈیلی آنا شروع ہو گئے ہیں. صحیح. اور میڈیسن ایمپل ہمارے پاس پورا ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اگر 20 میڈیسن پڑی ہیں ایوری ڈے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ بیلنس میں کتنی پڑی. تو ویل ان ٹائم اپریہینڈ کر کے کنسرن جو ایم ایس ہوتے ہیں وہ میڈیسن کو پورا رکھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میڈیسن نہیں ہے، کسی میں کوئی لیٹ ہو جائے وہ میں بھی کہیں ہو جائے. اس سے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر اچھا، آپ سے یہ بھی جانوں گی نمونیا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی جو لہر آئی ہے ایک دم سے، اچھا کوئی بھی بیماری آتی ہے نا اس میں وہی ہوتا ہے کہ وائرل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس تمام جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. کیا چانسز ہیں یہ نمونیا جو ہے یہ کب تک آگے چلے گا اور ختم ہونے کے چانسز ہیں بھی یا نہیں؟ اس کا کوئی واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے جو ریلیشن شپ ہے وہ کولڈ ویدر سے ہے. جب آپ کا ابرپٹلی زیادہ کولڈ ویدر آئے یا آپ ایکسپوز ٹو کولڈ ویدر ہوں تب تک. لیکن ہم نے جو اپنا پلان کر رکھا ہے اپنے لیول پہ کہ ہم 15 مارچ تک اس کو بڑا قریب تک دیکھیں گے. ابھی بارشیں آنی ہیں، سردی اور بڑھنی ہے، تو ویسے تو تھرو آؤٹ دا ایئر اس پہ کام ہوتا ہے کوئی بھی پیشنٹ آئے، لیکن سردی کا جو جہاں تک سیزن ہوتا ہے اس میں اس کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لوگ ولنریبل ہوتے ہیں، بچے. آپ اس کے حوالے سے بتائیں کیا وجوہات ہیں اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایک تو ہم نے جس طرح پہلے بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وائرل جس طرح ٹیمپریچر ہوتا ہے کچھ 2 دن، کچھ 3 دن، 4 دن بھی رہتا ہے، ہفتہ بھی چلا جاتا ہے. کھانسی ہے اس میں، آپ کو کف ہے وہ زیادہ آئے گا، فلو ہو جائے گا زیادہ، تو یہ ساری انڈیکیشن اسی کی ہیں، نمونیا کی طرف جاتی ہیں. صحیح. اچھا کیونکہ ہم تو اسے بڑا نارمل رہ رہتے ہیں کہ اچھا نزلہ ہے تو کچھ 4 دن رہے گا، وائرل ہے ہفتہ چلے گا، اچھا خود بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لنگز ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں، سانس لینے میں بہت زیادہ، سانس لینے میں سفوکیشن، یہ پرابلمز ٹھیک ہو گیا. تو اس سے مطلب یہی ہے کہ ٹھنڈ سے بچا جائے اور آپ کی جو ڈائٹ ہے میڈیکیشن ہے، رابطہ کریں. اوور 50 ایئرز لوگ اپنا سوپ اس طرح کی چیزوں کو، گرم چیزوں کو. سر ویکسین کتنا فائدہ دیتی ہے؟ اگر ویکسین لگواتے ہیں تو ویکسین کا کیا فائدہ ہے؟ ویکسین کا فائدہ جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. میڈیسن کا اپنا ہے اورلی جو چلے، اور میڈیسن دونوں ایک قسم کی ٹریٹمنٹ ہے. ویکسین کا ہے یا مطلب نمونیا بار بار ہو سکتا ہے، اگر ایک دفعہ ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. آپ جب ایکسپوز ہوں گے، جب بھی چیز ہوگی کوئی وائرل ہوگی وہ انفیکشن کرے گی تو ہو سکتا ہے. اچھا مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ویکسین لگوا لیں اور ہم کہیں اچھا اس کے بعد نمونیا نہیں ہوگا. مطلب ہو سکتا ہے. کووڈ کے حوالے میں ایک لہر بالکل آپ کو جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ ہر وقت کرنے پڑیں گے. انجیکشن یا ویکسین لگا کے آپ کہیں جی اب
بالکل ایزی ہو کہ ہم پھریں نو. ہاں جیسے ہم کووڈ وہی جس طرح وسیم بات کر رہے تھے کووڈ کا ابھی سر بیچ میں ابھی کووڈ کے حوالے سے بھی جو ہے اس حوالے سے بھی آیا کہ دوبارہ سے ایک لہر آ رہی ہے کووڈ کی, اس حوالے سے بتائیے کیا صورتحال ہے؟ وارڈز بھی اویلیبل ہیں ایکسکلوسیو کووڈ کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کسی ایمرجنسی کو میٹ ود کرنے کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ پولیو کے, کووڈ کے, میزلز کے, یہ ہم نے علیحدہ بیڈ ایلوکیٹ. اچھا اس بار تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی نا, ڈینگی بہت تیزی سے پھیلا, اور ڈینگی کے اب تک مطلب ہم نے دیکھا کہ مریض جو ہیں وہ رہے, اور جتنا ٹائم ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈینگی جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر مکمل طور پہ قابو نہیں پایا جا سکا سر. بیسیکلی یہ ورٹیکل پروگرام ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. تو میں اگلے دن ان کا ڈیٹا بھی دیکھ رہا تھا, تو ہمارا ڈیٹا سینٹرل پنجاب کے بالکل قریب ہے. جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں, جو ایفرٹس وہ کر رہے ہیں, وہ وی آر ایٹ پار. کسی چیز میں ساؤتھ پنجاب الحمدللہ پیچھے نہیں ہے کہ کسی طرف اس نے اپنا فوکس نہ کیا ہو یا اس کا کوئی تدارک کے لیے سٹیپس نہ لیے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی مزید بھی آپ سے جانیں گے, وسیم سے بات کر لیتے ہیں. وسیم, اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے جو 8 بڑے روڈز ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روڈ کی ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت خراب ہیں, تو اس حوالے سے ہاؤسنگ سیکریٹریٹ کو ٹاسک دیا گیا تھا اس حوالے سے, تو وہ کہاں تک پروجیکٹ پہنچا ہے؟ دیکھیے ACS ساؤتھ پنجاب کی جانب سے ہاؤسنگ سیکٹری کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے شہر کے 8 روڈ جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس میں سے 4 روڈ جو ہیں وہ اب تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جن میں حضوری باغ کا روڈ شامل ہے, واٹر ورکس روڈ شامل ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورج کنڈ روڈ آگے جا کے وہ شامل ہے. لیکن ابھی 4 پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جو رہتے ہیں. اور ریسنٹلی اگر CM صاحب کے دورے کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے اس سے پہلے والے دورے میں نواب پور روڈ کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا, اور ایسی صورتحال کے اندر وہاں تاجروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ 4 ماہ کے اندر آپ کا روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب جب دوبارہ یہاں پہنچے تو پھر تاجروں کی جانب سے وہی مطالبہ CM صاحب کے سامنے آیا. تو اس حوالے سے جو گرانٹ ہے اس کی وہ بھی منظور ہو گئی, اور ایسی صورتحال کے اندر جو اس روڈ کا ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی 2 ماہ کا ٹاسک دیا گیا ہے, وہ آلموسٹ فنیشنگ کے زمرے سے اب گزر رہا ہے. تو یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ود ان ٹینیور اور 1-2 منتھ. اور ایسی صورتحال کے اندر کیونکہ الیکشن تھوڑا قریب ہے تو اس لیے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں, لیکن شہر کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اس حوالے سے گرانٹ اور چیزیں منظور ہو چکی ہیں. لیکن اب تھوڑا سا ضلع انتظامیہ کو جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی حرکت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں. اگر GBS کی بات کرتے چلیں جنرل بس اسٹینڈ کی, تو 35 سال کے بعد اس کے پورا سٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ سے نیا رینوویٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو باہر اڈے موجود ہیں ان کو جو ہے وہ جنرل بس اسٹینڈ پہ لایا جائے, تاکہ جو ایک ٹریفک کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کے لاری اڈے کے اوپر وہ نہ ہو. آپ شہر میں کسی بھی ٹائم لاری اڈے سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سائٹس پہ کھڑے ہوئے ہاکرز جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو روک کے ایک پورے سسٹم جو ہے سب کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ان تمام جتنے بھی یہ لوگ کھڑے ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اور اصولی طور پر اگر آپ بات کریں تو جنرل بس اسٹینڈ سے 4 کلومیٹر کی حدود کے اندر آپ کسی بھی بس اڈے کو جو ہے وہ NOC نہیں دے سکتے کہ وہ D کلاس بس اسٹینڈ یہاں پر بنائے. تو ایسی صورتحال میں وہ بھی بنایا گیا, دیٹس رونگ. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہوپ سو کہ جتنے بھی باہر موجود ہیں دوبارہ واپس آ جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا. آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ اولڈ ویدر ہے, احتیاط کرنا چاہیے جتنی ہو, بچوں کے حوالوں سے, بڑوں کے حوالوں سے. اور پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیٹ ورک پورا پھیلا دیا ہے, وہ DG خان ہو, رحیم یار خان ہو, BVH ہو, صادق عباسی ہو, یا نشتر اور چلڈرن کارڈیالوجی, کہ ایسی صورت میں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں اور پہلی پریفرنس میں متعلقہ ہاسپٹل میں پہنچیں جہاں پہ ان کا میڈیسن بھی اویلیبل ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہے, فری علاج موجود ہے. آپ کا بائی پاس تک فری ہے. اگر کوئی پرابلم ہو تو ڈپارٹمنٹ حاضر ہے, اس میں ہم سے رابطہ کریں, ول فیسیلیٹیٹ دیں. بہت شکریہ سر آپ کا. وسیم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروفیسر اسلم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں۔ آج ہم خلا پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ خلا کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا احکامات ہیں، یہ ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ جانیں گے۔ سر، خلا کے بارے میں سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا، اس ٹائم تو ہم دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، خلا کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا جی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے چنا ہے۔ خواتین کے بڑے مسائل ہیں اور اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے۔ قبل از اسلام عرب معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عورت بازار میں منڈیوں میں بکتی تھی، جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں ایسے ہی عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ رحمت عالم رسول مکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت دی ہے، درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ فرمایا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ اب نکاح کے اندر ایجاب و قبول دو چیزیں ہیں، ایکسیپٹنس، پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا فلاں بنت فلاں بعد اتنے حق مہر کے شریعت محمدی کے تحت میں اسے اپنے عقد میں قبول کرتا ہوں، تو اب اس نے ساری چیزیں قبول کر لی ہیں۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد آرام، اس کی آسائش، اس کو نان و نفقہ، اس کو جتنی چیزیں بھی ضرورت ہوں گی وہ ساری جو ہے عورت کی مرد کے ذمے ہے۔ مرد جو ہے اس کا کفیل ہے، پابند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ آپ بس ایسے بندھی گئی ہیں، اب جو ہے نکاح ہو گیا ہے تو جیسے ہمارے ہاں اس بیلٹ میں پاک و ہند بر صغیر میں پتی اور پتنی کا کنسیپٹ ہے۔ مرد جو ہے وہ ایک سردار ہے، مالک ہے، جابر ہے، حکمران ہے، اور پتنی وہ جوتی جو ہے، پاؤں کی جوتی۔ یہ ہمارے ہندو کلچر میں یہ چیزیں آئیں کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، مرد جیسے مرضی آئے اسے رکھے، جس حال میں، حتیٰ کہ اس کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہے۔ مرد جیسے چاہے گا ویسے وہ رہے گی۔ مرد کہے گا دن ہے وہ دن ہے، مرد کہے رات ہے رات ہے، حتیٰ کہ اگر مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی چتا کو جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ عورت بھی جو ہے اس کو بھی جلنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ چیزیں جو ہے نہیں رکھی۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت تمہارے نکاح میں آ گئی ہے اب اس کو ریسپیکٹ دو، اس کی عزت کرو۔ خلا اصل میں اس کے معنی جو ہے اتار پھینکنا کے ہیں، لغوی معنی اس کے جو ہے وہ اتار پھینکنا کے ہیں کہ ایک بندھن، ایک عقد، ایک کنٹریکٹ جو تم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، نکاح جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے، آپس میں کنٹریکٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ تو اگر آپ جو ہے اس پر پورے نہیں اتر رہے تو پھر جو ہے
عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، کچھ شرائط ہیں جن کے تحت اسلام نے خلا کا حق دیا ہے عورت کو، جہاں مرد کو طلاق کا حق ہے۔ ہاں، یورپ میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ اسلام جو ہے وہ جابر دین ہے، اس نے عورت پر ظلم کیا، مرد کو تو عورت طلاق کا حق دیا ہے لیکن عورت کو نہیں دیا، لیکن ان کے علم میں نہیں ہے، کم علمی ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے۔ رحمت عالم رسول مکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ساروں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات، ہر شے کے لیے آپ تو رحمت ہے، کیا عورتوں کے لیے آپ رحمت نہیں؟ فرمایا میں رحمت ہوں یا رسول اللہ، جس شخص کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، میرا عقد ہوا ہے، جب وہ میرے قریب آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، یعنی اتنا جو ہے مجھے اس سے نفرت ہے، اس کے ایٹیچیوڈ سے۔ اصل بیہیویئرز ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، دو میٹھے کلمات، میٹھے بول انسان کا دل موہ لیتے ہیں، بالکل ایسی ہے، اور جو ہے تلخ باتیں، انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن ڈیگریڈ ہونا جو ہے برداشت نہیں کرتا، وہ برداشت نہیں کرتا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی طارق ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا مسئلہ آپ کی ایسا ہے کہ میری عورت ہے نا، وہ طلاق لینا چاہتی ہے اپنے الفاظ کہنے پہ، جبکہ اس کی کوئی شہادت بھی نہیں ہے، اور میرا مسئلہ یوں بنا کہ ہم صبح کے وقت نا چائے پر ہماری بات ہوئی اور طلاق کلامی بھی ہوئی، اور طلاق کلامی کے بعد نا جی طلاق کلامی کے بعد جو ہوا وہ ایسے ہے کہ ہم ہاتھا پائی پہ آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اماں کے طلاق نہیں دی میں نے۔ اچھا، آپ کی شہدا میں نے طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں بولا، لفظ ہے جس سے خاندان اور معاشرہ اجڑ جاتا ہے، کئی خاندان۔ ہیلو جی جی، آپ کی بات سن رہی ہوں میں، جی جی بولیں۔ وہ کافی خاندان جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کیا کورٹ میں اگر وہ جائے گی تو یہ حاصل کر سکے گی کہ اس نے مجھے طلاق دیا، جبکہ میں اقرار نہ کروں، اور میں تو اس سائڈ پہ جانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ کال بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ جی، اگر ہم سمجھ سکے ہیں تو میرے خیال میں یہی ان کا کوشچن تھا کہ وہ ابھی نہیں چاہ رہے، شاید غصے میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، یا انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ، ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر بھی بڑی ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے کہ اگر غصے میں کہہ دیا ہے یا ایک بار کہہ دیا ہے، کچھ اس طرح ہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ طلاق مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے خلا ہو، یہ پیار محبت میں نہیں ہوتا، غصے میں ہی ہوتا ہے، بالکل۔ تو مطلب عورت اگر خود ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ خلا میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا میں آپ کے ساتھ اب گزارا نہیں کہہ سکتی، تو خلا مینز کہ وہ آپ اس سے سیپریشن۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ تمہیں اس نے جو حق کے مہر میں باغ دیا ہے کیا تم واپس لوٹانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور دینا چاہتی ہوں، آپ جیسے حکم فرمائیں، لیکن مجھے آزاد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خامد کو بلایا اور بلا کر فرمایا یہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آپ نے ان میں سیپریشن کرا دی۔ صحیح۔
آپ نے سیپریشن کرا دی. اب یہ موجودہ جو صورتحال، ایک کالر نے ہمیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طلاق نہیں دی اور جو ان کی وائف ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا خود سے کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اب نہیں رہنا چاہ رہی. تو اس حوالے سے وہ اب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خاندان ظاہر سی بات ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، میں نے طلاق نہیں دی اور میں اقرار نہیں کر رہا. وہ مان رہی ہے، میں اقرار نہیں کر رہا. میں اسی بات پر جو ہے قرآن کی روشنی میں بات کرتا ہوں. جی جی قرآن مجید نے شاید جو ہے سورۃ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر عورت اور مرد میں اختلاف ہو جائے، چپکلش ہوتی ہے بالکل جی، ہر گھر میں ہوتی ہے اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. اگر ہو جائے تو ایک مرد جو ہے وہ عورت کی طرف سے اور ایک مرد جو ہے وہ مرد کی طرف سے، صحیح، دو آدمی جو ہے وہ صلح کرائیں. فصلح خیر، صلح میں بہتری ہے. بالکل ان دونوں کے بیانات سنیں، دونوں کی بات سنیں اور کوشش کریں ان دونوں کو جو ہے آپس میں ملانے کی، کیونکہ اللہ کے نزدیک ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ کے ہاں جو ہے سب سے مبغوض ترین چیز جو حلال چیزوں میں، اگرچہ طلاق حلال ہے لیکن جو ہے مبغوض چیز ہے، تو فرمایا وہ طلاق ہے. تو وہ کوشش کریں دونوں جو ہے یعنی جو حکم ہوں گے، صلح کرانے والے ہوں گے دونوں خاندانوں میں میاں بیوی کی طرف سے، وہ کوشش کریں کہ ان دونوں کو آپس میں ملائیں. لیکن اگر ان میں نہیں ملتے، اور اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر ان حکم کی، ان فیصلہ کرنے والوں کی، ان ججز کی نیت صاف ہوگی تو دونوں میں صلح ہو جائے گی، دونوں میں صلح ہو جائے گی. اب یہ طارق صاحب کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری لڑائی ہو گئی اور ہاتھا پائی ہوئی، ہاں جی بالکل ایسے، اور پھر جوڈو کراٹے کھیلنے کے بعد جو ہے دونوں میاں بیوی جو ہے جوڈو کراٹے وہ کہہ رہے ہیں چلے اچھی طرح جو ہے، اس کے بعد جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں. وہ بھائی پیار محبت میں نہ کوئی طلاق دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے. آپ کے منہ سے بھی کچھ نکلا ہوگا اور وہ خاتون آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی. ایک ہی انسان کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ ایک قصور ہوتا ہے، دونوں. ہاں جی بالکل، اگر دونوں اس چیز میں ہوگا تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بولے ہوں گے جس کے ریئیکشن میں انہوں نے یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوگا. ابھی ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، کمال کا جائے. ہاں جی بالکل بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ شادی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل ہم جتنا دیکھ رہے ہیں شادی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں طلاق کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. آج کل ہم جو مزید ہم دیکھیں کہ عدم برداشت، جس طرح ابھی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مارنے پر آ جاتے ہیں، مطلب میاں بیوی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں. اچھا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بچوں پر بھی پڑتا ہے، جیسے بچے جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل ہیں. اچھا اس کنڈیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں شوہر ہوں، میرا یہ حق ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن مرد اپنی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں نا جی. جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ہیں. ہاں بالکل. اور اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے، جس سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل خالی ہے. اپنے فرائض کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے جو ہے حقوق ادا کرے. تو یہی حالت میاں بیوی کی ہے. میاں بیوی کا رشتہ عزت و احترام کا رشتہ ہے، بالکل تکریم کا رشتہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے. بالکل ایسی ہے جی، بے شک. آپ کی ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں آ کر آپ بیوی کے ساتھ جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ شریک ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آپ لکڑیاں چن کر لاتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, ہانڈی تیار کرواتے ہیں, آپ اپنے کپڑے جو ہے ان کو جو ہے پیوند لگانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے کام خود کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہاں پر یہ بیوی ہماری نوکرانی ہے. ایک بیوی سے ہم کتنے کام لیتے ہیں؟ ایک مائی آپ گھر میں رکھتے ہیں, اس کو صرف صفائی کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے کتنی پیمنٹ کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ آیا بھی ہے, آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے بچوں کی آیا ہے, آپ کی جو ہے وہ ماسی کپڑے دھونے والی بھی ہے, آپ کی باورچن بھی ہے, باورچی میں کام کر رہی ہے, آپ کے سارے مسائل حل کر رہی ہے. اس کو آپ کیا پے کر رہے ہیں؟ یہی کہ آپ باہر سے آئے گالم گلوچ شروع کر دیا. یہ چیز نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بہت ہو گیا, ہر بندہ جو ہے تپا ہوا ہے, ہری بری میں ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا احترام ہے. جو بندہ ماں کو گالیاں دے رہا ہے, باپ کی بے عزتی کر رہا ہے, وہ بیوی کی کیا عزت کرے گا؟ اس لیے دو قانون ہیں, ایک قانون شریعت ہے اور ایک قانون فطرت ہے. شریعت میں معافی ہے, اللہ غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ فرماتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو, آؤ معافی مانگو میں معاف کر. لیکن فطرت میں معافی نہیں ہے, جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. تم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے, تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا. تم دوسروں کے ساتھ, اصل مسئلہ یہاں پر بگاڑ کا ساس ہے. جو میں نے سمجھا ہے ہمارے معاشرے میں ساس اپنی بیٹی کے لیے اس کا قانون اور ہے, بہو کے لیے قانون اور ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. بیٹی کے لیے وہ کہتی ہے کہ میرا جو ہے داماد وہ میری بیٹی کے تھلے لگے ہیں جی, اور جیسے وہ ملکہ ہو, رانی ہو, یہ ہو, وہ ہو, فلاں فلاں, وہ راج کرے. اور یہاں بہو کے لیے یہ نکرانی ہے, وہ میرا بیٹا تے بس ران مرید ہو گیا جی, جی بیوی دے تھلے لگ گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم نے معاشرے میں جو کریٹ کی ہیں اس کی وجہ سے طلاق کی ریشو بڑی ہے. طلاق کی ریشو جو ہے ہمارے ہاں اس لیے بڑی ہے کہ ہم نے عورت کو وہ عزت نہیں دی. جو بیچاری 20-25 سال ماں باپ کے گھر میں رہ کر عزت و احترام کے ساتھ رہ کر ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن کر رہی ہے, ماں باپ نے اس کو ایجوکیٹ کیا ہے, تعلیم دی ہے. ہماری بعض ایسی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہے جی, گھر میں آئی ہیں, اتنی سیلری بھی آ رہی, اس کے باوجود جو ہے اس کو عزت نہیں ہے, احترام نہیں ہے. ماں جو ہے جو گھر میں جس کو اس نے ماں سمجھا ساس کو, وہ ڈین بنی ہوئی ہے آگے جو ہے, وہ حقیقی ماں کا رول ادا نہیں کر رہی. ایکسیپٹنس نہیں ہے نا ہمارے ہاں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ہم ایک دوسرے کو واقعی کیونکہ ایک جو فیملی پہلے سسٹم چلتا آ رہا تھا, اب تو خیر بہت کم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ ایک ہی فیملی تمام, چاہے چچا ہیں چاہے وہاں پر آپ کے بہن بھائی ہیں تمام. اب تو خیر اب ہر بندہ جو ہے وہ سیپریٹ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, کیونکہ ہر بندے کو چاہتا ہے. ایک بات یہاں پر آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, ناؤ پلیز لسن ٹو می. شادی ہوتی ہے, میاں بیوی کہتے ہیں ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, ماں وہ ساس جو ہے وہ اور جو ہے باپ جو ہے وہ سسر صاحب جو ہے دونوں سیخ پا ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا, آپ یہ ایسے کریں. اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی, بلکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے, ان کی جو ہے اس میں آپ جو ہے پرائیویٹ لائف میں مداخلت مت کریں. پہلے بڑی چاہت سے شادی کر کے لے آتے ہیں, بڑی چاہت سے شادی ہوتی ہے, یہ کر دیں گے وہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ پروفیسر صاحب لکھ دیں 1 مربع زمین. میں نے کہا جناب حاضر جی لکھ دیتے ہیں. اچھا جناب علی, یہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے مہر معجل یہ پہلے ہی اسے دے گا. یہ جناب علی ایک کوٹھی جو ہے فلاں فلاں, یہ چیزیں اتنے زیورات جناب علی 100 تولے سونا لکھ دیں. میں اس کی طرف دیکھنے لگا اور میں نے کہا بھائی صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے,
میں نے کہا یہ دینا بھی ہے یا نہیں؟ پروفیسر صاحب یہ لوگوں کو دکھانا ہے، کون دیتا ہے؟ پہلی رات ہی میرا بیٹا جو ہے وہ منوا لے گا اسے اور میں نے کہا یہ سازش ہے، اسلام ایسے نکاح کو قبول نہیں کرتا، تم شروع سے ہی سازش کر رہے ہو، تف ہے تمہارے جو ہے ایسے رشتے پر جو ہے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں نے کہا ایسا کام مت کرو، وہ کرو جس کا اس کو ملک دو، ملکیت دو، اس کو جو ہے آنرشپ۔ جھوٹ اور فراڈ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلا ہے، جس کی وجہ سے ہاں جی بالکل جی، ان سے مزید بھی جانیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت کلام، بہت شکریہ شہباز آپ کا، اور آواز بھی بڑی خوبصورت۔ ہاں جی بالکل جی، ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جس طرح بیوی کے ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح اس کے رائٹس ہیں، مرد کی بھی ظاہر سی بات ہے، خاوند اور میاں بیوی کے میں سمجھتی ہوں دونوں کے حقوق ہیں، اچھا برابر بھی ہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اب سہولیات ایک دوسرے کو دینا، ان کی زندگی ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے آسان کرنا، بالکل ایسی۔ اچھا ابھی کیا ہے کہ اگر عورت سیٹسفائی نہیں ہے، یا اگر جس طرح ہمارے ہاں تھوڑا سا ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جس طرح پیرنٹس سم ٹائم ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، سب سے مین ایشو یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ ہمارے ہاں جب شادیاں کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد شادیوں کے بعد انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں عورت جو ہے وہ خلا لینے کا حق، آپ نے بتایا کہ اسلام میں ہے کہ خلا لے سکتی ہے اگر وہ اس کی ریزن صحیح ہو۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت یا مرد دونوں کو اسلام نے پابند کیا ہے۔ عورت کو پابند کیا ہے کہ جب مرد گھر میں آئے تو تجھے دیکھ کر اس کی طبیعت جو ہے خوش ہو جائے، اس لیے فرمایا عورت جو ہے گھر میں منسمر کر رہے، مرد آئے دیکھ کر اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور اسی طریقے سے اس کے گھر کے کام کاج سارے کریں، کیونکہ مرد جو ہے باہر وہ کماتا ہے، وہ اس کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہے، اور آگے عورت نے گھر میں اسے فیسلیٹیٹ کرنا ہے۔ جب عورت فیسلیٹیٹ نہیں کرے گی تو لازمی بات ہے مرد بدزن ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، دونوں کے برابر ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ جنت کا دا ہو، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم جو ہے جہنم کا دا بنا دیتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات، ریزنز میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خلا کو بھی عام ایسے نہیں چھوڑا گیا، طلاق پر جیسے پابندی ہر طور میں ایک طلاق دو، ایسے نہیں کہ تم ایک دم جو ہے جیسے آج کل ہمارا کلچر ہے بٹے اٹھا کر مارنا، طلاق دی طلاق دی طلاق، یہ نہیں ہے، یہ وحشیانہ اور جاہلانہ جو ہے ایٹیچیوڈ ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، موقع دینا چاہیے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ عورت کو جو ہے موقع دے، ایسے نہیں یکدم جو ہے۔ ایسی اگر عورت جو ہے خلا لینا چاہتی ہے اس کو قاضی کی عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے کیا آیا، کیا وجوہات ہیں، کن ریزنز پہ there are many causes، تو وہ جو ہے اپنی وجوہات جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ثابت کرے گی۔ میرا مرد جو ہے حق زوجیت ادا نہیں کرتا، مخنث ہے، وہ مجھے جو ہے نان و نفقہ نہیں دیتا، وہ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، وہ جو ہے اس کا رویہ متشددانہ ہے، تشدد کرتا ہے، میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس میں ثابت کرے گا جب عورت جو ہے وہ عدالت میں قاضی کے پاس یہ چیزیں ثابت کرے گی، پھر جو ہے قاضی ان دونوں میں سیپریشن کرا دے گا۔ لیکن ہم نے گڈے گڈی کا کھیل سمجھ رکھا ہے، ایسے جو دونوں میاں بیوی جو ہے جب چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ چیز عام ہو گئی ہے اور لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک بات یہاں پر یہ ہے، میاں بیوی آپس میں تمہاری چپکلش ہوئی ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ بیچارے بچے جو ہے آپ کی وجہ سے رول رہے ہیں اور اذیت کا شکار۔ میں نے بعض بچوں کو ایسے دیکھا ہے وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں۔ بالکل جی، اس پہ مزید بھی ان سے بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ خلا ہو جاتی ہے, خلا کے ظاہر سی بات ہے خلا کے بارے میں جس طرح سے احکامات ہیں اس کے اگر خلا ہو جاتی ہے سپریشن آپ لے لیتے ہیں, اس کے بعد کے کیا آپ سمجھتے ہیں احکامات ہیں, خلا کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جی خلا کے بعد یہ ہے, اب خلا چونکہ عورت کی طرف سے ہے, ہاں جی, یہ عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اس کو حق مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو اس نے لیا ہوا ہے, چاہے اس میں جو بھی لکھا ہوا تھا, جو چیزیں بھی ہیں اس میں جو ہے وہ مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں جو ہے صورت میں اس کو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ واپس کرنے. طلاق میں یہ نہیں ہے, طلاق میں یہ ہے کہ مرد کو دینا پڑتا ہے جو اس کا, اگر مرد نے عورت کو طلاق دی ہے تو پھر مرد اسے پورا دینے کا حقدار ہے, پورا. اور اگر عورت خلا لیتی ہے, طلاق لیتی ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ جسٹ آپ کو اپنا جو عورت نے لیا ہوا ہے, اور وہ میرے خیال میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ لینے کی حقدار بھی نہیں ہے. نا وہ بالکل اس کی حقدار نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں, اچھا یہ تو قانون میں بھی ہمارے سے مطلب اسلام بھی ہمیں یہ جی ہمارا آئلی قانون جو ہے, ہمارا آئلی قانون وہ بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے اسلام جوڑنا چاہتا ہے. جی, اسلام یہ کہتا ہے سیل من کاتا آکا واف امن ظالمہ کا, جو تجھ سے ٹوٹتا ہے اسے جوڑنے کی کوشش ہے, اور جو تجھ پر ظلم کرتا ہے معاف کر دے. اسلام معافی کا طلبگار ہے, جوڑتا ہے. اسلام گھروں کو جنت کا بنانا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں بچے جو ہے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بچوں کو ایسے دیکھا ہے, ان کو ماں سے بھی نفرت ہے, باپ سے بھی نفرت ہے, دونوں سے نفرت ہے, اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے. بچے سفر کرتے ہیں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے نہ ماں کی محبت اس طریقے سے مل سکتی ہے نہ باپ کی محبت مل سکتی ہے, تو بچے بڑھ جاتے ہیں. ہماری جو ہے جو حالت بن گئی ہے, ہم ہر حالت میں یورپ کی نقالی کرتے ہیں, لیکن جو ہے ہم اس کو نبھا نہیں سکتے. اور اس لیے وہاں بھی یورپ میں بھی اس کی طلاق کی خلا کی تعداد زیادہ ہے, اور یہاں پر بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ برداشت کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور قرآن نے اس کا بڑا بہترین اصول بتایا ہے. فرماتا ہے قرآن کے طبیعتوں میں بعض مردوں کے جو ہے کنجوسی ہوتی ہے, بعض مرد کنجوس ہوتے ہیں, تو آپس میں طبیعتیں ملتی نہیں ہیں. کوشش کی جائے آپس میں جو ہے کمپرومائز کیا جائے. کمپرومائز کی صورت میں جو ہے یہ نباہ ہو سکتا ہے. اگر دونوں چاہیں گے تو نباہ ہوگا. اور اس کی سب سے بیس جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں ساس اور سسر کی بجائے ساس چونکہ وہ گھر میں رہتی ہے, مرد باہر رہتے ہیں. اگر ساس چاہے گی تو گھر جو ہے نہ خلا ہوگا وہاں پر, نہ طلاق ہوگی, جنت قدا ہوگا اور ٹھیک گھر بسے گا. تو اس لیے میری کوشش میری ریکویسٹ یہ ہے خاص طور پر اپنی بہنوں سے جو ساس ہیں, بیٹیوں سے جو ساس ہیں, کہ مہربانی کیجئے پلیز اپنے بچوں کے گھر مت اجاڑے, ان میں کمپرومائز کرائیں. بہت شکریہ حسن صاحب, اور اس کے ساتھ ہی شہباز آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. جاتے ہوئے آپ سے ایک آخری کلام ہم سنیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ٹاپک بھی یہیں پہ ختم ہوا, پروگرام بھی ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.